मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वर्सेस जमात इस्लामी। कराची में मशहूर सियासी मकौला है कि कल का कराची जमात इस्लामी का था और आज ये शहर MQM का है, लेकिन दोनों में इख्तिलाफ की वजह सियासी उमूर भी हैं। जमात इस्लामी एक मजहबी जमात है, जबकि MQM एक सेक्युलर और लिबरल जमात है। अगर 80 की दिहाई में एक बार मेयर जमात इस्लामी का रहा तो दूसरा मेयर MQM का था। एक बार नाजिम नेमतुल्लाह खान रहे तो फिर मुस्तफा कमाल ने भी अपने जौहर दिखाए। MQM मजहबी शिद्दत पसंदी के खिलाफ सख्त एक्शन का मुतालबा करती है, तो दूसरी जानिब जमात इस्लामी इनसे मुज़ाकरात की हिमायती है। MQM और जमात इस्लामी के दरमियान पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात की बहाली पर भी इख्तिलाफात है, खुसूसन भारत के साथ। हालिया इख्तिलाफात की एक अहम वजह कराची में हल्का बंदियां भी हैं। इस माहौल में अहम मसाइल पर जमात इस्लामी का नुक्ता नजर मजबूत है या MQM की दलीलें ठीक हैं। देखें विजन फॉर पाकिस्तान में दोनों जमातें रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विजन फॉर पाकिस्तान में एक बार फिर ARY न्यूज के इस प्लेटफॉर्म से आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं वसीम बादामी और हमारे साथ मौजूद हैं ARY न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन, मशहूर प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड के होस्ट काशिफ अब्बासी साहब। थैंक यू वेरी मच काशिफ साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। वालेकुम सलाम। और ये पार्टी वर्सेस पार्टी का फेज है जिसमें हम दो मुख्तलिफुल ख्याल पार्टीज को बुलाते हैं। द आइडिया इज कि जाहिर है जब दो मुख्तलिफ नजरियात की हामिल पार्टीज होती हैं तो मुख्तलिफ इशूज पर जो उनका मौक़िफ़ होता है वो भी एक दूसरे से अलग होता है। देखते हैं कि कौन सी पार्टी अपने मौक़िफ़ को दलाइल के जरिए, मुझे यकीन है कि शोर शराबे और लड़ाई झगड़े के जरिए नहीं बल्कि दलाइल के जरिए कौन सी पार्टी अपने मौक़िफ़ को मजबूत साबित करती है। आज हमारे साथ दो बड़ी अहम जमातें मौजूद हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और जमात इस्लामी पाकिस्तान। मैं काशिफ साहब मेहमानों का तारुफ कराता हूँ, फिर गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जमात इस्लामी के दो बड़े सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मेरे दाएं हाथ पर यहाँ तशरीफ रखते हैं डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं जमात इस्लामी पाकिस्तान के जनाब डॉक्टर फरीद पराचा साहब। थैंक यू वेरी मच पराचा साहब फॉर गिविंग अस टाइम। जमात इस्लामी के एक और बड़े सीनियर, बड़े सीजन्ड रहनुमा कारकुन और कराची जमात इस्लामी के हवाले से इनकी खिदमत ज्यादा है, नायब अमीन है जमात इस्लामी कराची के जनाब हाफिज नईमुर रहमान साहब। थैंक यू वेरी मच नईम साहब फॉर गिविंग अस टाइम। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ आते हैं। मुंतखब मेंबर नेशनल असेंबली, अब जाहिर साबिक MNA हो गए हैं चूंकि असेंबलीज अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी हैं। आप इन्हें मुख्तलिफ टॉक शोज में भी देखते रहते हैं और MQM के बहुत पुराने कारकुन जनाब अब्दुल रशीद गुडेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रशीद साहब हमें वक्त देने का। और MQM के पुराने कारकुन लेकिन एक निस्बतन नए मेंबर नेशनल असेंबली और MQM से इनकी वाबस्तगी बहरहाल खासी पुरानी है, जनाब मोहम्मद रेहान हाशमी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब हमें वक्त देने का। मैं काशिफ साहब की इजाजत से पहला सवाल ये करना चाहता हूँ, मुल्क में बदअमनी का तस्करा हुआ, फिरकावारियत, जो कुछ सारे मामला चल रहे हैं, अगर हम इसको रीसेंट सिनेरियो से जोड़ें तो जाहिर है जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के बाद जो फॉल आउट हुआ पाकिस्तान में, इसका उससे बड़ा गहरा ताल्लुक है। जमात इस्लामी कहती है हमारी जंग नहीं है। सर बड़ा सादा सा सवाल ही है, ये कैसी हमारी जंग नहीं है कि जिसमें लोग तो हमारे मारे जाएं, औरतें हमारी बेवा हों, माओ की गोदियां उजड़ें, वो सब पाकिस्तानी हों, और आप कहें कि ये जंग तो अमरीकी है और वो भारत साजिश करता है तो यहाँ के कोई अपने आप को फाड़ देता है, जंग तो हमारी है ही नहीं। मतलब ये कैसे क्या? देखिए, हम तो आज से 11 साल पहले बहुत पुरजोर अंदाज में ये बात कह रहे थे कि अमेरिका ने जो 9/11 का पूरा ड्रामा रचाया है और उस ड्रामे को रचाकर उसने अफगानिस्तान के ऊपर यलगार की है, ये एक झूठ की बुनियाद के ऊपर यलगार है। इसमें पाकिस्तान को हिस्सा नहीं बनना चाहिए। पाकिस्तान को इसमें जो है वो फर्म स्टैंड लेना चाहिए और पूरी कौम को हुक्मरान एतमाद में लेकर खड़े हो जाएं तो पाकिस्तान का अमेरिका इंशाल्लाह कुछ नहीं कर सकता। हमने बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कही। उसका मुशर्रफ ने कहा कि हम तो एक टेलीफोन पे वो ढेर हो गए थे कि जो है वो हम तो मुकाबला नहीं कर सकते अमेरिका का, हमारी तो मईशत तबाह हो जाएगी, आलमी बरादरी में हमारी नाक कट जाएगी, हमें डॉलर मिलेंगे, हमें जो है वो उसके नतीजे में अगर हमने अमेरिका का साथ दिया तो हम आलमी बरादरी के अंदर हमारा मुकाम बन जाएगा और कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। लेकिन आपके आने के बाद भी फर्क कोई नहीं पड़ा। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आपने इलेक्शन लड़ा इस नारे पर, मैं गुजारिश कर रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ? 11 साल, आपने जो सवाल किया उसका जवाब यह है कि 11 साल गुजरने के बाद बात हमारी ही सही साबित हुई कि वॉर अगेंस्ट टेरर जो हमारी जंग नहीं थी, इसमें हमने शिरकत की। तो जब कोई ड्रोन हमला नहीं होता था, अब ड्रोन हमले होते हैं। जब कोई बम धमाके नहीं होते थे, बम धमाके होते हैं। जब कोई सेक्टेरियन वायलेंस इस कदर बड़ा नहीं था कि जिसमें लोगों का कत्लेआम किया जाए, अब सारे दरवाजे रेमंड डेविसों के लिए खोल दिए गए हैं, सारे दरवाजे FBI के लिए खोल दिए गए हैं, सारे दरवाजे CIA और RA के एजेंटों के लिए खोल दिए गए हैं।
مہاجر پٹھان کا جھگڑا پیدا کیا جاتا ہے, قتل عام کیا جاتا ہے, اور ان سب کے اندر اگر دیکھا جائے تو ہماری وہی پالیسی ہے کہ ہم نے امریکہ کو اور بھارت کو جگہ دی ہے افغانستان میں بھی اور پاکستان میں بھی گھسنے کی. اچھا, میں آگے بڑھوں گا تو سوال پوچھوں گا کہ جماعت اسلامی پر ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ وہ مریخ اور چاند کے درمیان فاصلے کی بات ہو رہی ہو تو اس میں بھی آپ کہیں نہ کہیں سے وہ کراچی, مہاجر پٹھان وہ سب لے آتے ہیں, مطلب ہم وار اگینسٹ ٹیرر پہ بھی آپ نے, لیکن میں بعد میں آگے پوچھوں گا سوال. کراچی کے اندر کیا مہاجر پٹھان کا جھگڑا نہیں کیا جاتا؟ مصنوعی طور پر امریکہ وار اگینسٹ ٹیرر سے تعلق ہے, امریکی ایجنٹ کام کرتے ہیں نا میرے بھائی. پرابلم یہ جماعت اسلامی کا لگتا ہے کہ ابھی اگر شو کے دوران یہ مائک بند ہو جائے کسی تکنیکی خرابی کی وجہ سے تو پراٹھا صاحب کہہ دیں گے یہ امریکہ نے سازش کر دی. مطلب وہ سر یعنی ہم خود بالکل پاک صاف دھلے میں اور وہ امریکہ کے سازش کر کے سارا ماحول خراب کر رہے ہیں. وسیم, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں کوئی غلطی نہیں ہے. مہاجر پٹھان کا جھگڑے کا امریکہ سے تعلق آپ دیکھیں نا, یہ یہاں بھی یہ ساری چیزیں یہاں ہی موجود ہیں. یہ جھگڑتے تو آپس میں وہی ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے مقاصد کس کے پورے ہو رہے ہیں, چیز کس کی آگے بڑھ رہی ہے, ایجنڈا کس کا پورا ہو رہا ہے. وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایجنڈا پورا ہو رہا ہے کہ جو پاکستان کو پھاڑنا چاہتے ہیں, توڑنا چاہتے ہیں, لڑانا چاہتے ہیں, ایٹمی پاکستان کی ایٹمی صلاحیت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں, ایجنڈے ان کے آگے بڑھے. مجھے بتا دیجیے, میں نے مقامی ایجنٹ کا تذکرہ کیا, میں نہیں کہہ رہا امریکہ خود کر رہا ہے, ڈرون حملے تو وہ خود کر رہا ہے, لیکن اپنی مقامی اعلی کاروں کو استعمال کر کے اس پہ کریں گے بات. لیکن آپ کی پارٹی کہتی ہے کہ یہ ہماری جنگ, بالکل ہماری جنگ, ایسا ہی ہے. میں دو چار میرا ضمنی سوال سے اگر ہماری جنگ ہے تو یہ کیسی ہماری جنگ ہے کہ جس پہ امریکہ ہمیں ڈالر دیتا ہے کہ یار ذرا یہ کر لو وہ کر لو. اگر یہ ہمارا ہی معاملہ ہے اور امریکہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو امریکہ ڈالر کس خوشی میں دیتا ہے؟ میرے بھائی نے کہا کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے نا, تو افغانستان کا جب جہاد ہو رہا تھا, کولڈ وار رہ رہا تھی, تو اس وقت یہاں سے ہمارے مجاہدین جا رہے تھے نا, مجاہدین ہماری بن گئی ہے. اب ہماری جنگ ہے یہ, کیونکہ وہ جو آرکیٹیکٹ تھے ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے یہ چیز. بے ہنگم انداز میں ملک اور قوم کو نقصان پہنچا رہی ہے, مارکیٹوں میں دھماکہ کرنا. میرا جو سوال تھا کہ امریکہ ہماری جنگ لڑنے کے لیے سپورٹ کر رہا ہے, بیکاز امریکہ از ویری جنرس نیشن, تو وہ کہتے ہیں یار یہ پیسے رکھو اپنی جنگ لڑو, کام آئیں گے تمہیں. ہماری جنگیں خالص امریکہ کے پیسے دیتا ہے ہمیں جنگ لڑنے کے لیے. امریکہ تو جنگ لڑنے کے لیے بھی دیتا ہے, وہ یو ایس ایڈ کے پروگرام کے ذریعے بھی دے رہا ہے, ایجوکیشنل پروگرام کے ذریعے بھی دے رہا ہے. امریکہ کو ہم سے بڑی محبت ہے اس لیے دیتا ہے. نہیں, ایسی محبت کسی ملک کو بھی کسی سے نہیں ہوتی, تمام ان کے مفادات پنہا ہوتے ہیں. ہم امریکہ کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. بعض اوقات دیکھیں, یہ تو ریالٹی ہے نا, بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ پاکستان جس طرح, میں کولڈ وار کا ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں کہ اس وقت بھی روس کو ہم نے جو ڈیٹرنس پیدا کی پاکستان سے, پاکستانی بارڈر پہ ڈیولپمنٹ لائن سے ہم نے جو آگے پروسیڈ کیا, تو وہ ہماری تو جنگ نہیں تھی, وہ جو بائی پولر ورلڈ تھی وہ یونی پولر بنا دی ہم نے. اگر وہ امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں, آج ہم دیکھیں اس وقت روس کی جنگ لڑ رہے تھے, آج امریکہ کی جنگ لڑ رہے. کاشف بھائی, آج مختلف ہے. آج پاکستان کے 50,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے, ہمارے 5-7 ہزار فوجی جوان شہید ہو چکے, درگاہیں محفوظ نہیں, اسکول محفوظ نہیں, ساری چیز محفوظ نہیں. آج بھی ہم کہیں کہ شاید ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں یا پھر امریکہ کے ریئیکشن میں یہ ہو رہا ہے تو ہم اپنے قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں. سر اپنی جنگ تو اپنی مرضی سے لڑی جاتی ہے. بات سن لیں, آپ مذاکرات کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے ان کے ساتھ. دیکھیں مذاکرات کی بات ہی نہیں ہو رہی نا. آپ مجھے بتائیں, جو آئین پاکستان کا تذکرہ ہم ہر وقت کرتے رہتے ہیں, جو آئین پاکستان کو نہ مانے, جو بچوں کے اسکولوں کو جلائے, لوگوں کو اس بات پہ مارے کہ تم میرے مسلک کو ماننے والے نہیں ہو, میری سوچ کو ماننے والے نہیں ہو, تو اگر طالبانی سوچ کو اگر آپ کہتے ہیں وہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے, ہماری جنگ ہے بالکل. ہم ان سے لڑیں گے, ہماری فوج لڑے گی اس سے, اور لڑنا چاہیے, کیونکہ عوام کا تحفظ کون دے گا؟ اے پی کے اندر 2,000 سے زیادہ اسکول جلا دیے گئے, تو پھر بھی کیا ہماری جنگ نہیں ہے؟ 50,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے, پھر بھی ہم کیا ہماری جنگ نہیں ہے؟ یہ امریکہ کا ریئیکشن ہے. کب تک قوم کو لالی پاپ دو گے؟ آج ہمارے بچے مر رہے ہیں, ہمارا مستقبل مر رہا ہے. آج بھی اگر ہم اس کو کاؤنٹر نہیں کریں گے, روکیں گے نہیں, تو ہر گلی محلے میں پھیل جائیں گے. آج بھی ہم کہیں کہ کون کو دھوکہ. تو طالبان کراچی میں چلے گئے, جگہ جگہ پوسٹر بینر لگ رہے ہیں, تو یہ دیکھیں کیونکہ آپ کراچی سوراب روڈ کے پاس منگو پیر کالونی, منگو پیر کیواری کالونی, اے این پی کے آفس پہ قبضہ ہو گیا ہے. آپ جا کے دیکھ لیں, اے این پی والے موو نہیں کر سکتے, اور آپ سیڑھی کی دکانیں جلا رہے ہیں, اسکول تباہ کر رہے ہیں. تو کراچی میں اے این پی کے ساتھ کیا کیا ہوا آپ دیکھ لیں, اس کو آپ میڈیا پہ دکھائیں اس کو. طالبان نے کیا سر, بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو راجا صاحب, طالبان نے کہتے ہیں کہ کراچی کی حالت بتا رہے ہیں کہ اے این پی کے دفتروں پہ قبضہ کر لیا ہے.
کیا کریں ریئلٹی چلے ٹھیک ہے. نہیں وہ کہہ رہے ہیں مقامی ایجنٹ تو ہو سکتا ہے، اب پتہ نہیں طالبان مقامی چلے، ایجنٹ ہے، آپ مطلب سمجھ واپس آئیں تو نہیں. تھوڑا سا بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد کچھ معاملے کو ذرا سلجھانے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات جو بریک سے پہلے ہو رہی تھی شروع ختم یہاں پر ہوئی تھی کہ طالبان اس وقت کراچی میں یہ سارا کچھ کرے. کیا یہ سارا قتل عام کراچی میں طالبان کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ پاکستان کے علاوہ اب کراچی تک پہنچ گئے سارے پاکستان کراچی میں کراچی تک بھی پہنچ گئے. ایک وقت تھا آج سے 2 سال پہلے کا جب یہ اب راجہ صاحب یہ بات سب مانتے تھے کہ بم دھماکے کراچی کے باہر ہر جگہ ہو رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے تھے کراچی پچھلے 4 سال میں نے باہر موقع پہ کہا لوگوں نے مذاق اڑایا. یہ صحیح ہے جی جو بات کر رہے ہیں گڈیل صاحب اور ریحان صاحب. یہ کراچی کے اندر 26 سال ہو گئے ہیں ایم کیو ایم کو وہاں پر بنے ہوئے اور ہر اقتدار میں شامل رہتے ہوئے. یعنی مسلم لیگ نون کا اقتدار تھا تب یہ اس کے پارٹنر تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا تب یہ پارٹنر تھے، وہ مشرف کا اقتدار تھا تب یہ پارٹنر تھے، وہ فوجی اقتدار تھا تب یہ شامل تھے. یعنی کوئی کسی وقت یہ باہر نہیں رہے. اب یہ کہ اگر طالبان وہاں ہے تب ان کو کنٹرول کرنے کی، ان کو ایکسپوز کرنے کی، ان کو سامنے لانے کی، ان کو بے نقاب کرنے کی، ان کے نیٹ ورک توڑنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ پھر یہ 26 سال کی تاریخ ہے. دیواروں پہ لکھا گیا جو قائد کا غدار ہے موت کا حقدار ہے، یہ بھی طالبان نے آ کے لکھا ہے. پھر یہاں پر جو ہے وہ ہوا کہ کلاشن کوفے اپنے ٹیلی ویژن بیچو اور کلاشن کوفے خریدو، یہ اعلان بھی طالبان نے کیا تھا. وہاں پہ جو بوری بند لاشیں ملتی رہی ہیں وہ بھی طالبان نے دی تھی. ان کو تو سمبل مل گیا، یعنی یہ پتنگ سمبل لے رہے ہیں ورنہ بوری بند لاش ان کا سمبل ہے اور وہ بوری بند لاش ہے. پھر اس کے بعد کراچی کے اندر اتنے تمام عرصے میں کیا وہاں پر ٹارگٹ کلنگ کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے؟ کیا وہاں بھتہ خوری بڑی ہے یا کم ہوئی ہے؟ کیا وہاں پر نو گو ایریاز بنے ہیں یا نہیں بنے؟ دیکھیں نا یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن کا ان کو حساب دینا ہے. ہمارے بھائی ریحان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہم بڑے مذہبی ہیں، یہ باقی مذہبی ہیں، یہ تو فطرانہ لیتے ہیں اور اس میں وہ مساوات قائم رکھتے ہیں جو گڈیل صاحب کہہ رہے تھے کہ ملک کے سب شہری برابر ہیں. یہ کرسچین سے بھی فطرانہ لے لیتے ہیں، یعنی الحمدللہ برابر رکھتے ہیں تاکہ کرسچین بھی جو ہے وہ بھی فطرانہ دے. اور فطرانے کی شرح کیا، ایک منٹ میں بتا رہا ہوں نا، فطرانے کی شرح جو ہے وہ نہیں ہے جو فقہ میں مقرر ہے، وہ ہے ان کا جواب سننے سے پہلے آپ کو بتا دوں یہاں سے کی بات بھی ہوگی، یہ بات بھی ہوگی کہ قربانی کی کھالیں آپ جمع کرتے ہیں. یہ تو ایک آبویس جواب ہمیں ملے گا یہاں سے. کاشف بھائی میں آپ کو ڈیٹیل جواب دوں. میں چاہتا تھا یہاں اکیڈمک گفتگو ہو. اب یہ 26 سال ایم کیو ایم کو تو کاشف بھائی ہم تو شکر گزار ہے جماعت اسلامی کی، جمعیت کے شکر گزار ایمان سے. ہماری ساری نسل پاکستان کی ساری نسل شکر گزار ہے ان کی، کیونکہ اگر وہ کراچی یونیورسٹی سے الطاف بھائی اور ایم کیو ایم کے لڑکوں کو مار کے نہ نکالتے تو الطاف بھائی یونیورسٹی سے کورس ختم کر کے شاید یونیورسٹی کی سیاست ہی کرتے. وہ انہوں نے نکالا، پورے پاکستان میں نظریہ پھیلا. ہم شکر گزار ہیں ان کے، ایمان سے شکر گزار ہے کیونکہ شکر گزار ہیں ان کے کہ انہوں نے الطاف بھائی کے ساتھ یہ سلوک کیا اور ہم نے اب سر آنکھوں پہ رکھا اور ہم کو ایک رہنما مل گیا. اور شکر گزار ہے قائد الطاف حسین بھائی کے کہ انہوں نے ہم کو وہ نظریہ دیا کہ سیاست برائے خدمت. انہوں نے نظریہ دیا حقیقت پسندی عملیت پسندی، شکر گزار ہے الطاف بھائی کے کہ انہوں نے وہ قیادت دی ہم کو کہ ہمارے جیسے غریب غربا کے بچے اسمبلی میں بیٹھے. پاکستان 60,000 لوگوں کا قتل کیوں نہیں ہوا ہے؟ دیکھیں سوال تو یہ ہے 60,000 لوگ طالبان نے تو قتل نہیں کیا. میں جواب دیتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ بوری بند لاشیں، بتہ خوری. کاشف بھائی ہم سے زیادہ بیوقوف انسان نہیں ہوگا کہ ہم حکومتوں میں رہے، اربوں روپے کا فنڈ ہم سے پاس ہوئے، ہم پہ کرپشن کا الزام تو نہیں لگا، بتہ خوری کا الزام ثابت نہیں کر سکتے. آپ لگاتے رہو. کراچی کے ووٹر باشعور ہے، کراچی کے ووٹر نے ان کی سیاست دیکھ لی کراچی کے اندر، سندھ کے اندر، ان کو نکال باہر کیا تو یہ بلبلائیں گے تو صحیح جائز ہے بلبلانا ان کا. کراچی کے ووٹر نے اس کے بعد کاشف بھائی ایک اور بات سنیں، ہم تو کراچی یونیورسٹی سے باہر نکل کے پورے ملک میں پھیل گئے. ان کی سیاست آدمی کراچی یونیورسٹی میں، اور کبھی کبھی کراچی یونیورسٹی میں جھگڑے ہوتے ہیں دو طلبہ تنظیموں کے.
تو مجھے ایک کوئی سائنس کے اسٹوڈنٹ کو کامن فیکٹر تو آتا ہوگا. کراچی یونیورسٹی میں چلو مان لیا IPO مسئلے سے آپ کا جھگڑا ہوتا ہے. پنجاب یونیورسٹی پچھلے 1.5 سال پہلے 22 دن بند رہی تھی, وہاں پہ پنجاب اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور جمعیت کا جھگڑا. پشاور یونیورسٹی بند رہی کچھ سال پہلے, ٹھیک ہے, وہاں پہ پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن جمعیت, کامن فیکٹر نکال دو, کامن فیکٹر جمعیت نکال دو, سارے ملک میں سکون کاشی پر. لیکن یہ بتا دیجیے رشید گوڑے صاحب, یہ مجھے بتا دیجیے بس پھر ہم ایک آدھ سوال کے بعد آگے بڑھیں گے, بیکاز وی ڈونٹ وانٹ ٹو میک اٹ اے باقی ٹاک شوز میں ہم کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اور ایڈ کروں گا کاشف صاحب. سر میں تو یہ جاننا چاہ رہا تھا, سوال میرا یہ سوال کو ڈائیورٹ کیا گیا ہے نا, طالبان ان کا گریوینس صحیح ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت کرتے رہے کراچی پہ 2 دہائی قبل, اور جب وہ ڈیلیور نہیں کر پائے پراپر طریقے سے تو نکال باہر کیا گیا, اور جب مینڈیٹ آ گیا تو فطری ان کا جو مخاصمت ہے وہ فطری ہے, کیونکہ ان کی جگہ جو تھی, جو کراچی مینڈیٹ تھا ان کا, وہاں پر نہیں رہتے یہ, اب اتنی بھی سیٹ نہیں لیتے کہ جو کونسلر لیتا ہے وہاں پہ, تو یہ فطری ایک ریئیکشن ہے. اور جہاں تک طلبہ تنظیم کا تعلق ہے, پاکستان کے تمام جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر جا کے پوچھیں, معلوم کریں, اور آپ لوگوں کو تو معلوم بھی ہوگا کہ بدماش جماعت کون سی کہلاتی ہے. عمران خان کے ساتھ کس نے کیا حشر نشر, جو کہ رہنماؤں کا تقدس بھی پامال کرتی ہے, اور یہ انہوں نے کلاشوکوف کی بات کر رہے ہیں, وہ انٹروڈیوس کرانے والے کون ہیں؟ تھنڈر اسکواڈ, یہ کراچی میں انٹروڈیوس کرا دیا آپ نے. ایک زمانہ تھا کہ جب عمران خان کو کوئی کراچی نامعلوم افراد آنے نہیں دے رہے تھے. مار پیٹ تو نہیں کیا گیا نا, کم سے کم اگر فرض سے نامعلوم, لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ جو میڈیا نے یہ دکھایا کہ کو گھسیٹ کے عمران خان جیسی ہستی کو, شخصیت کو, سیلیبریٹی تھا نا, ہستی کو آنے نہیں دینا تھا کراچی. اس کو چھوڑیں, اس کے ساتھ کوئی فزیکل ایکشن تو نہیں ہوا نا, لیکن وہاں پر کالج میں اس کے ساتھ کیا ہوا. لیکن اس کے علاوہ بھی لوکلائز کر دیا آپ نے اس معاملے کو, یہ بڑا لوکلائز معاملہ ہو گیا ہے. چلیں ایک بریک لے لیتے ہیں, اس کو یہیں پہ روکتے ہیں. چھوٹے سے بریک کے بعد متحدہ قومی موومنٹ اور جماعت اسلامی ہمارے ساتھ. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویژن فار پاکستان میں ہمارے ساتھ موجود ہے جماعت اسلامی پاکستان متحدہ قومی موومنٹ. سر یہ ہم تو طالبان کی بات کر رہے تھے, بالکل یہ پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آیا, یہ یہاں معاملہ طالبان سے آگے چل کے پھر وہ لوکل پالیٹکس پر آ گیا ہے. طالبان کا فنومنا ہم اس لیے طالبان کو سمجھنا چاہ رہے ہیں جی, کہ ہمیں بھی بتائیں کہ ہم طالبان کے ساتھ ہیں یا ان کے مخالف ہیں, ہم نے ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے یا ان سے مخالفت کرنی ہے, ہم نے ان سے لڑنا ہے یا ان کے ساتھ دوستی کرنی ہے, کل کا پتہ چلے. سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم دہشت گردوں کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. یہ سوال کا ہم دہشت گردوں کے مخالف ہیں, ہم ہر طرح کی دہشت گردی کے مخالف ہیں. وہ اگلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ طالبان دہشت گردوں کی فہرست میں آتے ہیں یا نہیں آتے آپ کے خیال میں؟ جو بھی کر رہا ہے, یعنی وہ کر رہے ہیں, اور ان کے بارے میں آپ کلیئر ہے نا کہ کر رہے ہیں, آپ کی رائے ہے ان کے بارے میں کہ کر رہے ہیں. کیا طالبان کے بارے میں بھی جماعت اسلامی اتنی واضح اوپینین رکھتی ہے جتنی ان کے بارے میں رکھتی ہے؟ بالکل واضح رکھتی ہے. تو کوئی طالبان کر رہا ہے, غیر طالبان کر رہا ہے, یہ ذمہ داری حکومت کی ہے کہ وہ ان کو کٹہرے میں لائے. یہ نہیں کہتے, آپ یہ نہیں کہتے کہ اگر کوئی ایم کیو والا کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے, آپ کہہ رہے نہیں کر رہے ہیں ایم کیو والا. جب میں طالبان کا سوال پوچھتا ہوں کہتے ہیں اگر کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے. بھائی بتائیے نا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. جب آپ ایم کیو ایم کے بارے میں ایک نتیجے تک پہنچ گئے تو طالبان کے بارے میں بھی پہنچ گئے. 8,041 کیس بنے ہیں قتل کے, اقدام قتل کے, جو NRO کے ذریعے سے باتیں سن گئے. اور اب دیکھیں نا, مطلب ہم کوئی بات کر رہے ہیں تو کوئی ہوائی بات نہیں کر رہے. میں تو آپ سے رائے پوچھ رہا ہوں. نہیں, جب یہ بات کی طالبان کا شمار آپ کے خیال میں دہشت گردوں والی فہرست میں ہوتا ہے یا امن پسندوں والی؟ رائے تو ہوگی ان کے بارے میں رائے ہے نا آپ کی, طالبان کے بارے میں کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے میں اگر کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے. دیکھیں ان کی جو رائے ہے نا کے حوالے سے, میں گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں اس ایشو کو, ظاہر ہے انہوں نے جس طرح سے گفتگو کی ہے یہ اچھا نہیں ہوتا کہ ہم بہت لوکلائز ہو کر چیزوں میں چلے جائیں, اور جو ہمارا پورا ایک ویژن ہے جماعت اسلامی کا پورے ملک کے حوالے سے, امت کے حوالے سے, اس ملک کی نیا کو پار لگانے کے لیے وہ آپ نے ثابت کر دیا. لیکن بات یہ ہے, دیکھیں اب چونکہ انہوں نے تذکرہ کیا ہے, دیکھیں کراچی میں آ گئے ہیں, لیکن کچھ باتیں ٹیک اوور کر لیا ہے. دیکھیے اگر طالبان اس سے پہلے کہ آپ بات آگے بڑھائیں, میں اگر مجھے موقع دیں, مجھے پراجا صاحب کر چکے ہیں, پھر پراجا صاحب نے کیا پڑوسی. اگر ہمیں ڈیسائیڈ کرنا 2-3 چیزیں کلیئر کرنا چاہوں گا. آپ یہ بات کریں گے, آپ پھر جواب دینا چاہیں گے. دیکھیے جناب, طالبان کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ بہت واضح بات ہے کہ افغانستان میں جو طالبان امریکہ کے خلاف ہیں, اور انہوں نے امریکہ کی جو یلغار تھی اور وہ اس کی جو پورے آنسلاٹ تھا
نیٹو ممالک کے ساتھ مل کر ان کے خلاف جو مزاحمت کی ہے، جدوجہد کی ہے، نہتے ہونے کے باوجود کی ہے اور شکست سے دوچار کر دیا ہے، ان کی ہم 100% حمایت کرتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، طالبان کا وہ فینومینا جو پاکستان کے اندر کام کر رہا ہے، اس میں کئی گروپس ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہماری امریکہ کا ساتھ دینے کے نتیجے میں ناراض ہیں، رد عمل میں ہیں، فوجی آپریشنوں کے نتیجے میں ان کے گھر بار بم کے دھماکوں سے اڑا دیے گئے ہیں۔ ہمارا ہمیشہ سے یہ مطالبہ رہا ہے کہ فوجی آپریشنوں سے مسئلہ حل نہیں کریں، لوگوں کو ون کریں، لوگوں کے دلوں کو آپ جیتیں۔ ان کے ساتھ ہیں یا ان کے مخالف؟ نہیں، ہم ایسی تمام دیکھیں، اس طرح سے آپ نہیں سوال کریں، ہم ایسی تمام، سن لیجیے میری بات سنیے، ہم ایسی تمام کس طرح سے سوال ہم ایسی کاشف آپ چلے میں مسئلہ ہم ایسی تمام ایکٹیویٹیز کے مخالف ہیں جس میں بم دھماکے کر کے لوگوں کو اڑا دیا جائے۔ ہم ایسی تمام ایکٹیویٹیز کو دہشت گردی کی ایکٹیویٹیز قرار دیتے ہیں جس میں معصوم جانوں سے کھیلا جائے، لیکن اگر فوجی آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے، جیسے آپ اس کیس میں کہہ رہے ہیں، کراچی میں آپ فوجی آپریشن کی نہیں کرتے۔ نہیں کرتے۔ آپ کو یاد ہوگا چلو، 92 میں فوجی آپریشن ہو رہا تھا، جماعت اسلامی واحد جماعت تھی جو کہہ رہی تھی کہ فوجی آپریشن نہ کرو، جو دہشت گرد ہیں ان کو پکڑو، تو جو ٹارگٹ کلر ہیں ان کو پکڑو۔ جب یہ ہمارے آئی جی کہتا ہے کہ 258 ٹارگٹ کلر کی لسٹ دیتا ہے، جس میں سے کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم الطاف کے 81 ہیں، طالبان کے اتنے ہیں، فلاں کے جو ہے وہ اسلامی تحریک کے اتنے ہیں، تو بھائی ان سب کو پکڑ کے لوگوں کے سامنے لاؤ، ان پہ مقدمے چڑھاؤ، شرعی عدالتیں لگاؤ، بیچ چوراہے پہ ان کو پھانسی دو، انشاءاللہ کراچی میں امن قائم ہو جائے گا۔ لیکن جب یہ کام نہیں ہوگا تو اس کے نتیجے میں بدامنی ہوتی ہے۔ وہ اس کو میرا مسئلہ، ان لوگوں نے ایک تو سیاست لوکل لیول پہ آ گئے، لیکن جو بڑی طالبان کی بحث کر رہے ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ جن لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جن لوگوں کے گھر ڈرونز میں تباہ کیے جا رہے ہیں، جن لوگوں پر بمباری ہو رہی ہے یا فوجی آپریشن ہو رہا ہے، میرا خیال ہے آپ ان کی حمایت کرتے ہیں، آپ ان کی مخالفت نہیں کر رہے۔ ان کی حمایت کرتے ہیں جن کے خلاف آپریشن ہے وہ تمام ایجنسیوں میں عوام کے خلاف آپریشن ہوگا، 38 لاکھ لوگوں کو بے گھر کیا جائے گا، لوگوں کے گھروں کو بموں سے اڑا دیا جائے گا، 7 ایجنسی کریں گے، لیکن ایجنسیاں 700 میں آپریشن وہ بھی ریئیکٹ کرتے ہیں تو ان کی بھی اس ریئیکشن کی حمایت کرتے ہیں۔ لیکن ہم اس کی دیکھنے پھرانے کی ضرورت نہیں ہے، جتنی بات حمایت کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں۔ بات سن لیجیے، میں نے جو بات کہی ہے بہت واضح ہے، میں کسی دہشت گردی کی کارروائی کی حمایت نہیں کر رہا ہوں۔ پھر اس کا میں مطلب ضرور کہہ رہا ہوں کہ آپ دہشت گردوں کو افغانستان میں ایک طرف آپ کا رویہ ہے کہ دہشت گردوں کو گورنر ہاؤس میں بٹھا دیتے ہیں، دوسری طرف یہ رویہ ہے کہ آپ کو کہ جو لوگ جو ہے امریکہ سے غصے میں ہیں ان کو ون بیک نہیں کرتے بلکہ ان کے خلاف آپریشن مسلط کر دیتے ہیں۔ اگر اجازت ہے دہشت گردی پروان چڑھی، اگر اجازت ہے کاشف بھائی بالکل کلیئر، ہمارا اسٹانس بالکل کلیئر ہے کہ یہ طالبانی دہشت گرد جو ہیں جو پاکستان کی ملاک جلا رہے، پاکستان کے فوجیوں کو مار رہے ہیں، پولیس ہیڈ کوارٹرز کو اڑا رہے ہیں، سارے مزاروں کو اڑا رہے ہیں، اسکولوں کو اڑا رہے ہیں، ملالہ جیسی بچی کو اڑا رہے ہیں، جو تعلیم کے لیے لڑنا چاہتی ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں، اس کے خلاف ہیں، اس کے خلاف پاکستانی گورنمنٹ کو، لا اینڈ آرڈر کو ان کو جنگ کرنی چاہیے، اور ان کو قانون کے دائرے میں اگر آتے ہیں تو بیٹھے، قانون سے باہر کوئی نہیں، مجھ سمجھ کوئی نہیں۔ کرمنل کی جہاں تک بات کی انہوں نے کہ کرمنل ہے کاشف بھائی، چاہے کسی کی چھپر چھاؤں میں ہو، کیا کسی کا ڈنڈا اٹھا کے بیٹھا ہو، یہ تو ہمارا ڈے ون سے ہے کہ پکڑو ان کو، پکڑ کے آپ مقدمات کرو، پھانسی دو، سزائے موت دو، کچھ کرو، تو پارٹی تو کلیئر ہے ہماری۔ یہ مطالبہ نا نعیم صاحب کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، اس لیے کہ اپوزیشن میں نا آپ یہ مطالبہ کرتے ہوئے عجیب لگتے ہیں، اس سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ وی آر 7% دا پارلیمنٹ، ٹھیک ہے، اور ہم کولیشن پارٹنر تھے، ہمارے پاس مجھے کمپلیٹ کریں دے آپ، بہت گورنمنٹ کا کتنا پرسنٹ ہے؟ کتنا گورنمنٹ میں کتنی 7%، گورنمنٹ کا یا پارلیمنٹ کا 7%، گورنمنٹ کی بات، گورنمنٹ میں 2 منسٹر تھے جی، 1.5 منسٹری بلکہ، ایک پورٹن شپنگ کا اور آدھی منسٹری فاروق میں سینٹ کی بات کروں سر، یہ لا اینڈ آرڈر پروونشل سبجیکٹ ہے۔ دیکھیں کاشف اگر یہ بات کرتے ہیں، جب یہ 2002 سے 2008 تک ہوم منسٹری ایم کیو کے پاس تھی، آپ اس وقت کی ٹارگٹ کلنگ دیکھ لو، اس وقت کی بتہ خوری دیکھ لو، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میں نہیں کہتا ہوں ان کی رپورٹ ہٹاؤ، ان کی رپورٹ ہٹاؤ پولیس سائڈ سے۔ 12 مئی 2007 میں کون وزیر داخلہ تھا؟ کمپلیٹ کرنے دیں مجھے۔ 12 مئی 2007 کو کون وزیر داخلہ تھا؟ کنٹینروں سے بند کر کے 58 لوگوں کو قتل کیا گیا تھا۔ ملک سے سڑکوں پہ کیا برداشت کرتے ہیں، ہمیں یہاں پر 12 مئی کا جہاں واقعہ ہے، 12 مئی میں کاشف بھائی ہم نے 13 مئی کو میڈیا پہ رپورٹ کی کہ ہمارے 14 کارکن شہید ہوئے ہیں، ان کی نماز جنازہ یہاں ہوئی، ان کے ماں باپ کا نام یہ ہے، یہ رہتے وہاں کے۔ ہم نے 13 مئی سے 2007 سے
जब भी हुआ साथ से, हमने ये रिक्वेस्ट की है और अपील की है लोगों से कि आपके मरे न, कोई 30 बोलते थे मरे, कोई 40 बोलते थे मरे थे, हमने की आज तक सिर्फ एक जमात इस्लामी का गुरु मंदिर का कोई बताते हैं, ये लोग खुद बताते, लेकिन उस वक्त किसी ने नहीं बताया कि हमारे इतने मरे। इसके बाद आप रिपोर्ट देना, कोई मरा होगा, मुसलमान होगा कब्रिस्तान गया होगा, हिंदू होगा जलाया गया होगा, क्रिश्चियन होगा दफन हुई होगी, आज तक किसी ने नहीं दिया। तो ये बातें 2002 से 2008 तक देख ले, भत्ताखोरी कितनी हुई थी, ताकत की। और दूसरी बात 92 के ऑपरेशन के बाद जो बोरीबंद लाशों की बात आई ना, अब 92 से पहले देख ले बोरीबंद लाश नहीं मिलती थी। 92 के बाद पार्टी सब जगह छोड़ के चली गई थी, लोग मफरूर थे, पुलिस से बाहर थे, पता नहीं कौन कौन से मुल्कों में क्या क्या नौकरी करके अपने घर चला रहे थे। 93 के बाद बोरीबंद लाशें मिली, जिस वक्त काशिफ भाई औरंगी टाउन में 6 जनाजे पड़े हुए थे, 6 जनाजे। कोई लड़का उस जनाजे के नमाज के लिए नहीं जा सकता था, मार दिया था। खवातीन ने नमाज जनाजा पढ़ी, कंधा दिया, तकवीन की। ये वक्त इस कराची शहर ने देखा है। इससे कराची वाले तो जानते हैं कि भत्ताखोरी कौन कर रहा है, ताकत किलिंग कौन कर रहा है, आज हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान कैसा खुशहाल होगा, पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ेगा, तो एक ही सोच डालनी पड़ेगी, पाकिस्तान कम फर्स्ट, पाकिस्तान पहले, बाकी बातें सब छोड़ दो। चले एक ब्रेक ले लेते हैं, इसको यहीं पे रोकते हैं। अब कराची जरा आगे बढ़ते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और जमात इस्लामी हमारे साथ। जनाब एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। विजन फॉर पाकिस्तान में हमारे साथ मौजूद है जमात इस्लामी पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। फराज साहब, नईम साहब ने भी तस्करा किया कि अफगानिस्तान में चूंकि एक गैर मुल्की तसल्लुत है, इसलिए वहां पर हमारे मुसलमान भाई बहनों को मारा जा रहा है, तो वहां पर जो तालिबान मुजाहमत कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि वहां पर चूंकि हमारे मुसलमान भाई बहनों को मारा जा रहा है, तो हर मुसलमान पे जिहाद फर्ज हो गया है अफगानिस्तान में। हमें चाहिए हम वहां जाएं, अपने मुसलमान भाई बहनों को बचाएं। देखिए, ये एक मौजू है कि जहां भी उम्मत मुस्लिम एक जज्बे वाहिदा है, कोई किसी को भी तकलीफ पहुंचेगी तो दूसरा उस तकलीफ को महसूस करेगा। कश्मीर के हमारे भाइयों पे जुल्म होता है, फलस्तीन पे होता है, दुनिया के अंदर जहां भी होगा, हम बहरहाल बहैसियत मुसलमान हमारी जिम्मेदारी है। अलबत्ता जहां तक जिहाद का ताल्लुक है, वो बहरहाल एक रियासत की जिम्मेदारी है। ये पाकिस्तान की रियासत, उसकी एक जिम्मेदारी है कि अगर एक हमारे मुसलमान मुल्क पे हमला हुआ है तो उन्हें बहसियत रियासत उनका साथ देना चाहिए। अगर हुक्मरान साथ ना दे फराचा साहब, अब ये अगर हुक्मरान आपका जो आसिफ जरदारी साहब हो, कोई और हो, और वो ऐलान ना करे जिहाद का, तो क्या लोगों को यहाँ से अफगानिस्तान में जाके लड़ना जायज है या नहीं? अच्छा, अफगानिस्तान में तो अफगानिस्तान के ही लोग लड़ रहे हैं, उन्हें कोई बाहर से जरूरत नहीं है। वहाँ वो खुद है, यानी एक वहाँ की सारी फिजाओं हवाओं के अंदर एक जिहाद का एक कल्चर मौजूद है। और वहाँ पे वो पहले रूस जारे बन के आया, वो रूस के खिलाफ लड़ रहे थे। अब अमेरिका जारहियत के साथ आया, वो उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, उन्हें कोई बाहर की जरूरत नहीं है। वो उम्मत मुस्लिमा की बात है ना, कुछ बाउंड्री तो नहीं है ना, अखलाकी मुसलमान को क्यों नहीं जाना चाहिए? हम अखलाकी तायीद अगर उनकी जरूरत होगी, लेकिन अभी तो अखलाकी तायीद की जरूरत है, हम कर रहे हैं, खुल के कर रहे हैं। हाइपोथेटिकल सवाल ये है मेरा, हाइपोथेटिकल सवाल ये है, अगर जमात इस्लामी के पास इस वक्त पाकिस्तान की वजारत उज़्मा होती और हुकूमत आपकी होती, तो आप जिहाद डिक्लेयर कर देते हैं कि मुसलमानों जाओ उससे पहले मुल्क में बचाओ मुसलमानों? पहले के कई मराहिल हैं, करने चाहिए, यानी साथ देना चाहिए। अगर जिहाद कभी नौबत आती है और मुसलमानों को जुल्म से बचाने के लिए, तो वो भी अभी वो नौबत नहीं आई, अभी वो नौबत नहीं आई अफगानिस्तान। नहीं, मैं अफगानिस्तान की तो मामला बिल्कुल ये है, वहाँ पर एक हुकूमत है ही नहीं। आपके वज़ीर आज़म, अभी हम वज़ीर आज़म नहीं है। अगर होते और यही माहौल होता तो आप जिहाद करते। और सुन्नत है और उसकी नस है, उस पर हम कोई डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पड़ोस में मुसलमानों के ऊपर बगैर किसी वजह के एक झूठ की बुनियाद पर कोई भी जारे कुव्वत हमलावर होगी, तो रियासत की जिम्मेदारी है कि वो जिहाद में उन मजलूम मुसलमानों का साथ दे। ये कुरान में लिखा हुआ है। आज अगर जमात इस्लामी की हुकूमत होती तो आप जिहाद डिक्लेयर कर देते। हम वो अमेरिका को यहाँ आने नहीं देते मेरे भाई। एक टेलीफोन अगर आज आता नहीं, अमेरिका को यहाँ आने नहीं देते। पाकिस्तान की सर आ तो गया ना, अगर मगर की बात नहीं है। कर देते हैं ना कर देते, बड़ा मासूमाना सवाल है मेरा प्यारे भाई। पाकिस्तान की जो ये भी जिहाद होता है ना,
سفارتی میدان میں بھی جہاد ہوتا ہے کہ جب اس نے ٹیلی فون کیا کولن پاول نے تو ہمارے کمانڈو مشرف صاحب ایک ٹیلی فون پہ ڈھیر ہو گئے. جتنی شرطیں انہوں نے کہیں وہ قبول کر لی, وہ بھی کہہ رہا تھا میں نے تو یار 7 کہیں تھی 3 مان لیتے, اس نے تو 7 کی 7 مان لی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ہوتے تو ہم کہتے کہ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے, تشریف نہ لائیں. اور اگر وہ ڈرون مارتے تو آپ افواج کی خبر ہو گئے تو گرا دو. جی اگر وہ ڈرون مارتے اس کے بعد یہ میں آپ افواج کی خبر ہو گئے تو گرا دو. یہ تو جماعت اسلامی کی بات ہی نہیں ہے, تو جنرل شمیم کا بیان بالکل ریکارڈ پر ہے. میں تو جماعت اسلامی کی بات کر رہا ہوں. جو فضائی سربراہ اس کا بیان ریکارڈ پہ کہ حکومت ہم سے کہے تو ہم ڈرون گرا دیں, یہ بات تو جماعت اسلامی کی پہلے کی بات میرے خیال کاشف ایک کرنے کی پتہ نہیں کیوں کوشش کی جاتی ہے. اس پہ نقطہ نظر لوگوں کا شرمانے کی بات تھوڑی. طالبان ایک دفاعی جنگ لڑ رہے ہیں. میرا بھی یہ ماننا ہے کہ طالبان سوال کروں گا, ابھی میں آپ سے سوال کروں گا تو آپ کا بھی وہی نقطہ ہے. میں مانتا ہوں اس بات. میں آخری سوال ہے میرا, دیکھیں ہم نے پروگرام کلوز بھی کرنا. ایک بات میں کر لوں, میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں انہوں نے ایک ریفرنس دیا تھا, اس لیے میں اس کی وضاحت کر دوں کہ 2 مرتبہ میئر عبدالستار افغانی وہاں کے میئر رہے اور انہوں نے کام کیا. کوئی کام نہیں کیا. جو انہیں ہٹایا گیا تو کس بن پہ ہٹایا گیا تھا کہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ جو آکٹرائے ہے یہ کراچی کو ملنا چاہیے. اس پر ضیاء الحق نے ان کو ہٹا دیا تھا, تحریک چلی تھی. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جناب فاروق ستار کے اوپر جو سب سے بڑا الزام لگا وہ یہ کہ انہوں نے آکٹرائے کے اندر پیسے کھائے تھے. یہ 2 رویے ہیں. نعمت اللہ خان تھے جنہوں نے نعمت اللہ خان نے 4 ارب کے بجٹ کو 42 ارب روپے تک پہنچا دیا تھا. کاشف نعمت اللہ خان نے پارک بنائے تھے, انہوں نے پارکوں میں کب سیٹیں ملی. نعمت اللہ خان نے انتظام قائم کیا تھا, انہوں نے بوری پوائنٹ یہ نوٹ کریں کہ ہم ہماگیری کی بات کر رہے ہیں, نیشنل لیول کی بات کر رہے ہیں. توپ کا دہانہ ڈائریکٹلی ایم کیو ایم کی طرف آ رہا ہے. یہ نوٹ کریں, عوام جو دیکھ رہے ہیں جو آڈینس ہے وہ نوٹ کریں. یہ آخر میں اوپن بات کریں, اوپن کریں. ہم تو بھائی بات کر رہے ہیں, آپ لوگ حکومت میں رہے کی بات کریں تو ہم بھی ملک کی بات. 5 سال میں آپ لوگ ایم کیو ایم حکومت کا صوبے لیول پر بھی اور مرکز پر بھی 4 سال 11 مہینے 9 دن 9-10 کتنے گھنٹے کتنے سیکنڈ. کیا آپ سے آپ کی اس حکومت کی کارکردگی کے بارے میں پوچھا جانا چاہیے یا یہ کیونکہ یہ کولیشن پارٹنرز آپ لوگ عموماً کولیشن پارٹنرز ہی رہیں گے فی الحال, کم از کم اگلے الیکشن میں اگلے الیکشن تو ایسے نظر آتا ہے کہ آپ کو رزلٹ آئیں گے انشاءاللہ. چلے اگر شاید کوئی آپ کے ساتھ ریلیشن میں آ جائے, لیکن کیوں ہم کولیشن میں ہو کر یہ کہہ دیتے ہیں جی ہمارا اسٹیک نہیں ہے, ہم تو 5% لوگ ہیں, ہم سے سوال نہ پوچھا جائے. مجھے بتائیں اس ملک میں اگر لوٹ مار ہوتی ہے تو ایم سے کیوں نہ سوال پوچھا جائے, کلیکٹو ریسپانسبل پوچھنا چاہیے. آپ نے دیکھا ہم کولیشن پارٹنر ہوتے بھی ہم نے ایم آر او کی مخالفت کی, نظام عدل کی مخالفت کی, ہم نے اکنامکس کا روڈ میپ دیا جس کو آئی ایم ایف بھی کہتی ہے کہ اکنامکس کا روڈ میپ ایم کیو ایم کا مانا جائے تو 20 سال کا لے میری بات. آپ نے رینٹل پاور کی مخالفت, آپ کے وزیر خزانہ جو اس وقت سن تو لے میری بات, انہوں نے کیبنٹ میں اس کی مخالفت کی. بالکل کی ہے نا. تو ہم نے تو عوامی ایشوز پہ عوام کا ساتھ دیا, عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے. اگر مجھے بتائیں کاشف بھائی تو کیا انٹیریئر منسٹر ہیلتھ کے بندوں کو اپوائنٹ کر سکتا ہے یا اس کا فیصلہ کر سکتا نہیں کر سکتا؟ تو جو ہمارے پاس منسٹری تھی آپ اس کا 5 کی رپورٹ ایم کیو ایم کا ادارہ نہیں ہے نا. 88% پارٹی اگر پارلیمنٹ میں تھی تو ایم کیو ایم کی تھی. 25 مہینے تھے ہم, 25 مہینے کے بعد 88%. پلڈیٹ کی رپورٹ دیکھ لو, وہ کہتا ہے 89% پارلیمنٹ کی پارٹیسپیشن تھی تو ایم کیو ایم کی تھی. 89%. اس سے بڑا کیا چاہیے آپ کو کہ ہم نے قانون سازی پارٹیسپیشن 89% آپ کی پارٹیسپیشن 88% 5 کی رپورٹ کہتی ہے. اگر میں یقین نہیں آتا ویب سائٹ پہ نکال کے دیکھ لو. سر یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں, مطلب مجھے اس کی پریشانی ہوئی ہے کہ 100 میں سے 88 میں آپ لوگ بولے 5 سال کے اندر پرفارمنس رپورٹ پوچھ لو. آپ کہہ رہے پارٹیسپیشن یعنی آپ کی جو پرفارمنس تھی, پرفارمنس کہہ دیں گے گن ہماری performance تھی, وہ بھی آپ کو گن پوائنٹ ملے گی. وہ بھی 5 کا رپورٹ ہے نہیں 5 کی رپورٹ اچھی بات ٹھیک کہہ رہا ہوں. اب میں اس کو صحیح طریقے سے فریز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, وہ پھر الزام آپ پہ لگائیں گے دیکھیں جی ہم نے بولنے نہیں دیا کسی کو. برداشت ہونا چاہیے, اچھی چیزوں کو مطلب برداشت کریں نا, مینڈیٹ ہے آپ برداشت کریں, تسلیم کر لیں بھائی. ابھی ہم ملکی سطح کی بات کر رہے ہیں, آپ مینڈیٹ کراچی وہ آئیے ٹھپا واپی وہ بھائی معاف کر دیں. 93 میں ہم نے پروگرام کلوز کرنا. جماعت اسلامی کے حوالے سے ایک بات آپ سے کہتے ہیں, دیکھیں اس بارے میں تو ہمیں کچھ زیادہ اپنے آپ کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کراچی میں جو لسٹیں جتنی بھی چھپتی رہی ہیں الحمدللہ جماعت اسلامی کا کوئی ایک تذکرہ بھی نہیں ہے. ایک تذکرہ ہے تھا آپ کے نام, میں بتا رہا ہوں اس کا جواب دے رہا ہوں. کاشف آپ نے کرنا پڑے گا, مقدمہ دائر کرنا. کراچی پہ کردار والے ہیں 6,05,62 ووٹ تھے جو ڈسپوز تھے کراچی سے باہر, پاکستان بھر میں تھے.
32,000 ऐसे थे जो इलेक्शन कमीशन ने कहा इनका सर पे नहीं मिला था, हमने गाँव में दिया था। सर सुप्रीम कोर्ट ने हमारी प्ली को मंजूर किया है, 30 लाख वोट करें। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है, इलेक्शन कमीशन की रिटर्न रिपोर्ट है, इलेक्शन कमीशन की रिटर्न रिपोर्ट है, इनका एग्जाम गलत हुआ था। वन बाय वन आप देखिए, आप अपनी बारी में बात करेंगे, आप ये बात समझ 32,000 का ताल्लुक कराची से था, ये हुड्डे कराची में नहीं कह रहे, ये बुग्जाम के में बात कर रहे हैं। बाकी 5,68,000 कुछ वोट तो पाकिस्तान में थे, उसके मुताबिक क्यों नहीं बोला? इसके मुताबिक। और जहां तक बात करते किसी का वोट प्लॉट पे, मॉडल कॉलोनी के प्लॉट पे नादरा ने गलती एडमिट की कि 2011 के इलेक्ट्रल लिस्ट पे ये वोट थे, इन 5 गलियों में थे। हमारी बात मिस्टेक 2012 में, ये तो मैं नहीं कह रहा, गलती नहीं होती, कराची से बाहर निकाले भाई, लेकिन सत्ता पर आए, इनके मुलायम से में आपसे जाति वजात करेंगे, 10 मिनट में वजात करेंगे तो उसके ज्यादा टाइम नहीं। सुप्रीम कोर्ट को इतना ही समझते हैं कि वो बगैर किसी गलती के 30 लाख वोट का एडमिट भी कर लेंगे, फैसला भी करेंगे। खुले जलाए थे अफराद ने, आवाम को फैसला करने देते। बहुत शुक्रिया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जमात इस्लामी पाकिस्तान, वसीम बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। यू हैव टू मेक अप योर माइंड जब आप वोट डालने जाएंगे कि आपने वोट किसको डालना है। ये नजरियात हम मुख्तलिफ आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके लिए वोट डालते वक्त और वो फैसला करते वक्त अहम तरीन फैसला जिसका आपको एक मरतबा मौका मिलता है 5 साल के बाद, आपको आसानी हो कि आपने वोट किसको डालना है, किस बुनियाद पे डालना है, क्या सोच के डालना है। बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।